अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी का, जो कहते हैं हुकूमत और तालिबान सीज फायर पर आमादा हो चुके हैं, मुज़ाकरात आइन के मुताबिक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उन्हें एतमाद मिलेंगे। फवाद चौधरी ने ब्रीफिंग में वाज़ेह किया कि रियासत की हाकमियत और मुल्की सलामती यकीनी बनाई जाएगी। उबूरी अफगान हुकूमत ने मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया है। मुज़ाकरात की शुरुआत हो चुकी है। एक मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और तरीके तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज फायर के ऊपर आमादा हो चुके हैं। जो मुज़ाकरात तरीके तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे। जाहिर है कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के आइन और कानून से बाहर मुज़ाकरात कर ही नहीं सकती। इन मुज़ाकरात में रियासत की हाकमियत, मुल्की सलामती, मुतल्लिका इलाकों के अमन, मुआशरती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को मलहूज़े खातर रखा जाएगा। इन मुज़ाकरात में जो इन इलाकों के अफराद हैं उनको भी एतमाद में लिया जा रहा है। मुज़ाकरात की पेशरफ्त को सामने रखते हुए सीज फायर यानी फायर बंदी में तोसी होती जाएगी। इन मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की अथॉरिटीज यानी जो अबूरी हुकूमत है उन्होंने सहूलतकार का किरदार अदा किया है। सदर वज़ीर आज़म कलदम टीटीपी से मुज़ाकरात की बात करते हैं। बच्चों को शहीद करने वालों से मुज़ाकरात की भीख मांगने वाले ये कौन होते हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की घनगरज। कहा, पार्लियामेंट की इजाजत के बगैर कोई पॉलिसी नहीं बन सकती। किसी से मुशावरत हुई ना एतमाद में लिया गया। मुज़ाकरात करने पे उस पे मैंने पहले भी तनकीद की, आज भी तनकीद करूंगा कि जहां किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, कोई कंसेंसस पैदा नहीं हुआ, तो कौन होता है सदर पाकिस्तान या वजीर खजाना कि वो भीख मांगते हुए तालिबान, तरीके तालिबान पाकिस्तान जिसने हमारे फौजी सिपाहियों को शहीद किए, हमारे कौमी क़यादत को शहीद किए, हमारे APS के बच्चे को शहीद किए, ये कौन होते हैं कि अपने तौर पे ये फैसला करना, किसी से एंगेज करना। हम समझते हैं कि जो भी पॉलिसी हो, पाकिस्तान का जो भी पॉलिसी होगा वो पार्लियामान मंजूरी देगा, वो कंसेंसस से बनेगा, वो पॉलिसी बेहतर पॉलिसी भी होगा और उसमें लेजिटिमेसी भी होगा। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का अहम इजलास। अपोजिशन ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा, पहले हथियार फेंकें और आइन को माने, फिर मुज़ाकरात करें। हुकूमती अरकान ने कहा, अमरीका के लिए फ़िज़ाई हुदूद का मुआहिदा सह फरीकी होगा जिसमें तालिबान हुकूमत शामिल होगी। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने कलदम TTP के मुसल्लह ग्रुपों से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुसल्लह ग्रुप और आइन को ना मानने वालों से मुज़ाकरात ना करें। PP, नून लीग और ANP का मौक़िफ़ है कि पहले हथियार फेंकें, आइन को माने, फिर मुज़ाकरात करें। खुरासानी ग्रुप से भी मुज़ाकरात ना किए जाएं। दूसरी जानिब हुकूमती मौक़िफ़ है कि हम पहले ही जमातुल अहरार से मुज़ाकरात नहीं कर रहे। जो आइन को मानेगा, हथियार फेंकेगा, उसी से मुज़ाकरात होंगे। अपोजिशन अरकान ने कहा, अमरीका के लिए फ़िज़ाई हुदूद के हवाले से मुआहिदा हो रहा है। हुकूमती अरकान ने जवाब दिया कि फ़िज़ाई हुदूद का मुआहिदा सह फरीकी होगा जिसमें तालिबान हुकूमत शामिल होगी। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती इजलास में अस्करी हुकाम ने सियासी क़यादत को खारजा अमूर, दाखिली सलामती, अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस के हवाले से ब्रीफिंग दी। 5.5 घंटे जारी रहने वाले पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने अफ़गान अमल में जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। उम्मीद है अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक इजलास 5.5 घंटे जारी रहा। अस्करी हुक्काम ने दाखिली सलामती समेत दीगर उमूर पर शुरका को ब्रीफिंग दी।
اعلامیے کے مطابق شرکا کو بتایا گیا پاکستان افغان عوام کی حمایت اور تائید جاری رکھے گا، افغانستان میں امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان نے افغان امن عمل میں ذمہ دارانہ کردار ادا کیا، امید ہے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے افغانستان میں پائیدار امن خطے میں امن اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ سیاسی و پارلیمانی قیادت نے بریفنگ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، حزب اختلاف کے قائدین، پارلیمانی لیڈرز، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے اپنی جماعت کا معاملہ اٹھا دیا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا اگر ٹی ایل پی بحال ہو سکتی ہے تو ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں دفاتر کھولنے کی اجازت دی جائے۔ دفتر کھولنے کا مطالبہ کرتے رہے مگر اجازت نہیں دی گئی۔ وزیر اعظم کی غیر موجودگی پر انہوں نے کہا کہ یہ تو وزیر اعظم سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ وہ آج کیوں نہیں آئے۔ جب پولیس والوں کی شہادتوں کے کیسز ختم کر رہے ہیں تو ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما وسیم اختر کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، کہا 5 سال سے تالی بجانے پر کیس بھگت رہے ہیں۔ 5 سال سے ہم بھی اپنے لیڈر کو چھوڑ کے اپنی پارٹی کو آگے لے کے چل رہے ہیں ان دا لارجر انٹرسٹ۔ ہم عدم تشدد کی بات کر رہے ہیں، ہم ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، ڈیموکریسی کو سپورٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو 3 سال سے سپورٹ دی ہوئی ہے۔ تو ایم کیو ایم کا کیا قصور ہے اس میں؟ مجھے وہ لیول پلئنگ فیلڈ کیوں نہیں دی جا رہی؟ میرے آفیسز جو جائز آفیسز ہیں، جو لیگل آفیسز ہیں، ان کو کھولا جائے۔ میرے جو پارٹی کے ساتھی ہیں، کارکنان ہیں، وہ تالی بجانے کے مقدمے میں 5 سالوں سے جیلوں میں ہیں اور روز کی تاریخیں بھگتتے ہیں کورٹوں کی، درست بات، تالی بجانے میں۔ جب آپ پولیس والوں کے شہادت کو معاف کر رہے ہو، اگر ایسی بات ہے، اور ان کو چھوڑ رہے ہو، ان کے کیسز ختم کر رہے ہو یا عدالتوں میں پیش کر رہے ہو، تو ہمارا تو کوئی بڑا قصور بھی نہیں ہے، ہم نے تو صرف تالی بجائی ہے۔ اور اب بات کریں گے مہنگائی کی دہائی کی۔ لاہور میں مقامی چینی نایاب ہو گئی جبکہ درآمد کی گئی باریک چینی بھی دستیاب نہیں۔ شہریوں نے باریک چینی کو ناقابل استعمال قرار دے دیا۔ غضنفر خان رپورٹ کریں گے۔ پاکستان میں تیار ہونے والی معیاری چینی لاہور کی مارکیٹ سے غائب ہو گئی جبکہ غیر معیاری باریک چینی کی 90 روپے فی کلو فروخت جاری۔ متعدد علاقوں میں موٹی چینی کے ساتھ ساتھ باریک چینی کی عدم دستیابی پر شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں موٹی چینی ہی چاہیے۔ باریک چینی کم میٹھی ہونے کے باعث زیادہ مقدار میں خریدنا پڑتی ہے۔ باریک چینی کا تو نقصان ہے، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایک کپ میں 2 چمچ ڈالتے ہیں تو اس کی مٹھاس موٹی چینی کی 1 چمچ کے برابر ہے۔ موٹی تو بالکل نہیں آ ہی نہیں رہا، بس صرف وہی باریک والے چینی آتی ہے، وہ بھی جو ہے نا 90 روپے کلو دیتے، مٹھاس بھی نہیں ہوتی۔ ڈبل پیسے خرچنے پیندے نے، اگر 90 روپے آئی ہے تو موٹی کے مقابلے 180 روپے خرچنے پیندے نے۔ انہوں نے چاہیے کہ سانو چینی لیا کے دے موٹی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اشیاء ضروریات کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، کم از کم چینی کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ غضنفر خان، آج نیوز، لاہور۔ منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کسی صورت برداشت نہیں، وزیر اعظم نے چینی مافیا اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن کا حکم دے دیا۔ پرائس کنٹرول سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ملک میں چینی وافر مقدار میں موجود ہے۔ سندھ میں شوگر ملز کی بندش سے قیمتیں بڑھیں، گنے کی کرشنگ 15 نومبر سے شروع ہوگی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پرائس کنٹرول سے متعلق اجلاس، چینی کے مکمل سٹاک کو مارکیٹ میں لانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کو چینی کے سٹاک اور قیمتوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ اس وقت ملک میں چینی وافر مقدار میں موجود ہے۔ سندھ میں شوگر ملز کی بندش کے فیصلے سے قیمتیں بڑھیں۔ وزیر اعظم نے شوگر فیکٹریز کنٹرول ترمیمی ایکٹ 2021 سمیت دیگر قوانین پر عمل درآمد کی ہدایت کی۔ کہا حکومت مہنگائی کے اثرات کا احساس رکھتی ہے، بین الاقوامی مارکیٹ میں اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پاکستان درآمدی اشیاء پر انحصار کرتا ہے، حکومت سیاست سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم نے عوام کے سامنے حقائق اور اعداد و شمار رکھنے کے لیے آگاہی مہم چلانے کی بھی ہدایت کی۔
سندھ حکومت گٹھ کر کے چینی کی قیمت بڑھانے کی کوشش نہ کرے. سازش کے تحت شوگر ملوں کے بوائلرز کو بند کرایا گیا. مصنوعی قلت پیدا نہیں ہونے دیں گے. وفاقی وزیر حماد اظہر نے خبردار کیا. کہا اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں چینی کی قیمت نیچے آئے گی. مارکیٹ میں 90 روپے پر فروخت ہوگی. آج اگر سندھ کی ملز چل رہی ہوں تو کوئی ایسی ریٹ بڑھنے کا جواز نہیں بنتا. ایک باقاعدہ دیکھیں نا, سازش کے تحت وہ ملیں جو 15 اکتوبر کو سندھ کی چلتی ہیں, آج 8 نومبر ہو گئی ہے, 1 مہینہ تقریباً گزر گیا. اگر وہ نہیں چلی اور وہاں سے جو گراؤنڈ سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ باقاعدہ ان کے بوائلرز چل رہے تھے, دھواں نکل رہا تھا ان میں سے اور پھر ان کو بند کرایا گیا, تو یہ تو لگ رہا ہے کہ ایک باقاعدہ ایک سازش کی گئی ہے. اس کے خلاف ہم اب کارروائی کر رہے ہیں اور کم از کم پنجاب کی حد تک تو ہم قانون سازی کر چکے ہیں. بڑی سخت قانون سازی ہے کہ جو مل ٹائم پہ نہیں چلے گی اس کو پھر قانون کا سامنا کرنا پڑے. کئی ہزاروں ٹن چینی انہوں نے پنجاب حکومت نے جو ہے وہ برآمد کی ہے اور اب وہ سیل بھی ہو رہی ہے. اور باقاعدہ سرگودا میں تو ٹرک لگایا گیا کہ جو ہوڈ جو سیز کی گئی تھی چینی اسی کو 90 روپے کے اوپر پھر سیل کیا گیا. بر وقت ہمارے پاس امپورٹس بھی پہنچ رہی ہیں جو پہلے سے آرڈر دیا ہوا تھا اور وہ پوری مارکیٹ میں اب 90 روپے کے جی کے حساب سے فروخت ہوئی. چینی کی قیمت نیچے آ گئی تھی, اسے دوبارہ شوگر مافیا نے بڑھایا. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی پریس کانفرنس. کہا ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت 15 سے 20 روپے کم ہوئی, مزید کم ہوگی. درآمد شدہ چینی 90 روپے میں دستیاب ہے. شہری مقامی چینی کی خریداری بند کر دیں. کل پرسوں سے جو ہم نے کارروائی کی ہے اس سے بھی جو ہماری ہول سیل قیمتیں تھیں جو ایک دم اوپر چڑھی وہ 15-20 روپے فوراً نیچے آ گئیں. تقریباً 1 لاکھ ٹن کا سٹاک پنجاب حکومت اور پنجاب کے یوٹیلیٹی سٹورز کے پاس موجود ہے. آج خدا کر کے جنوب سے خبریں آ رہی ہیں کہ اچانک اس شور و غل کے بعد راتوں رات سندھ میں گنے کی فصل پک گئی ہے اور شاید کرشنگ سیزن کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور میں درخواست کروں گا سندھ حکومت سے کرشنگ سیزن کا باقاعدہ آغاز کر دیں اور بیچ میں روڑے نہ اٹکائیں, کیونکہ یہ روڑے آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی راہ میں نہیں اٹکا رہے. یہ وہ روڑے ہیں جو عوام کے راستے میں آ رہے ہیں. عوام کے مسائل پر سیاست نہ کریں. جیسے ہی کرشنگ شروع ہوگی, سندھ میں بھی شروع ہوگی, تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دم قیمتیں کریش کریں گی. بار بار مسئلہ تب ہوتا ہے جب حکومتیں اور مافیا ایک پیج پر نہیں ہوتی. پچھلے 5 سال کی حکومت مسلم لیگ نون کی 23 ارب کا ٹیکس دیا, 26 ارب کی سبسڈی دی, یعنی کہ حکومت نے 3 ارب کا تحفہ دیا. اپوزیشن لیڈر کی صدارت میں اپوزیشن جماعتوں کی قیادت کا اجلاس ہوا. پارلیمان میں اپوزیشن کی تمام جماعتیں مہنگائی, ای وی ایم, نیب آرڈیننس ترامیم پر مشترکہ لاہ عمل اختیار کریں گی. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی صدارت میں اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کا اجلاس ہوا, جس میں بلاول بھٹو, اسد محمود, طاہر بزنجو, امیر حیدر ہوتی بھی شریک ہوئے. اجلاس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں شہباز شریف نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں پارلیمنٹ میں مل کر مہنگائی کے خلاف جدوجہد کریں گی. انتخابی اصلاحات اور نیب آرڈیننس میں ترامیم کی مخالفت کی جائے گی اور قانونی اور سیاسی طریقے اختیار کیے جائیں گے. تمام پولیٹیکل پارٹیز پارلیمان میں جو ہیں ہم سب انشاءاللہ کل شام کو اپنے ممبرز کے ساتھ اکٹھے ہوں گے اور ہمارے سینیٹرز اور ہمارے ممبرز نیشنل اسمبلی سب موجود ہوں گے انشاءاللہ, اور وہاں پر ہماری اس معاملات پر بلاول بھٹو نے کہا کہ جب سے یہ پی ٹی آئی اور آئی ایم ایف ڈیل ہم پر مسلط ہوئی ہے, بحران پیدا ہوا ہے. پارلیمنٹ میں مل کر عوام کے لیے آواز اٹھائیں گے. جب سے یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل ہم پہ مسلط ہوا ہے, معاشی بحران پیدا ہوا ہے جس کا بوجھ عام آدمی, آپ, ہم سب اٹھا رہے ہیں. ہم مل کے انشاءاللہ تعالی پارلیمان میں نہ صرف عوام کے لیے آواز اٹھائیں گے, حکومت کے ان ناکام پالیسیز کو ایکسپوز کریں گے. اسد محمود, طاہر بزنجو, امیر حیدر ہوتی سمیت اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم بس اپنی کرسی بچانے کے چکر میں ہے. حکومت جو بلز لا رہی ہے اپوزیشن جماعتیں اس کی مکمل مخالفت کریں گی. اپوزیشن کے تمام اراکین سینٹ اور قومی اسمبلی کل پارلیمنٹ ہاؤس میں اکٹھے ہو کر ملک کو درپیش مسائل پر احتجاج کریں گے. تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے دھرنا ختم ہونے کا اعلان کرنے کے بعد ٹی ایل پی کارکنوں کی وزیر آباد سے روانگی جاری ہے. چناب پل پر ٹریفک کی کیا صورتحال ہے, یہ جانیں گے اپنے نمائندے مظفر زیدی سے. جی بتائیے گا مظفر زیدی.
जी बिल्कुल, मैं वजीराबाद में उस पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के शुरका धरना दिए बैठे थे। गुज़श्ता 11 रोज से जो शुरका थे वो इसी पार्क में मौजूद थे। आज मजलिस शुरा के अरकान यहाँ पर आए, उन्होंने स्टेज से ऐलान किया कि वो आज से इस धरने को खत्म करने का ऐलान करते हैं, जिसके बाद जो काफिले थे वो लाहौर और दीगर इलाकों की जानिब रवाना हो चुके हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता 12 रोज से जो इंटरनेट की सर्विस यहाँ पर मुअत्तल थी वो भी अभी कुछ देर कबल बहाल होना शुरू हो गई है। और जो शुरका थे उनका ये कहना था कि वो यहाँ से लाहौर जाएंगे, लाहौर में वो अपने जो खादम रिजवी साहब हैं उनकी बरसी के हवाले से जो 3 रोजा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है उसमें शिरकत करेंगे। जी, दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।